बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, ये वीलॉग मैं उस जाली और गढ़ी हुई हदीस के बारे में लेकर आया हूँ जिसमें उम्मत में ये राइज किया है कि उम्मत में इख्तलाफ जो है वो अल्लाह की रहमत है कि एक शख्स अल्लाह को किसी तरीके से माने, दूसरा शख्स अल्लाह को किसी तरीके से माने, तीसरा शख्स अल्लाह को किसी तरीके से माने। सारे रास्ते हक़ पर हैं, सारे रास्ते अल्लाह को जाते हैं। तो ये उम्मत में राइज है और इसी वजह से ये फ़िरक़ावारियत जो बनी है, तो इसी वजह से ये फ़िरक़ावारियत बनी है। तो ये फ़िरक़े जो बने हुए हैं, जो ग्रुप लोगों ने बना लिए हैं, तो ये इसी का नतीजा है कि लोगों ने अपने अपने ग्रुप अपने अपने तरीके से अल्लाह को और कुरान मजीद को और हदीसों को जो है वो मानना शुरू किया और उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले। और अब तो हद ये हो गई है कि कुरान और हदीस जो है वो सब जो है बैक फुट पे चली गई है और जो बुज़ुर्गों के, बाबाओं के, इमामों के जो कौल हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है बनिस्बत कुरान मजीद के। कुरान मजीद में जो चौथी आयत है उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है कि हम तुझी से तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। तो उससे लोगों ने अखज़ कर लिया है कि या अब्दुल कादिर जिलानी रहमत अल मदद, गौस पाक मदद, बहाउल हक, बेड़ा हक, या चिश्ती पार लगा दे किश्ती, इस तरीके के जो चीज़ें अखज़ की हैं। तो उसी के बारे में यह हदीस है कि डाइवर्सिटी अमंग माई फॉलोअर्स इज़ ए मर्सी फ्रॉम अल्लाह। इसको इमाम इब्न हज़्म ने अपनी किताब इहकान वॉल्यूम नंबर 5 और पेज नंबर 64 में बताया है कि ये जो हदीस है ये कोई हदीस नहीं है, ये सिर्फ़ एक कहावत है। और एक इसका दूसरा मतन ये है, इसकी दूसरी वर्डिंग ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग माई फॉलोअर्स इज़ ए मर्सी फ्रॉम अल्लाह, कि अल्लाह की रहमत है उन लोगों पे कि इस उम्मत पे कि उनमें आपस में जो है अलग अलग इख्तलाफ है। नाउज़ु बिल्लाह। तो हम देखते हैं कि इख्तलाफ ज़रूरत है या फिर सिर्फ एक तरीका। तो अब इसमें जो ऑथर जो है वो कहते हैं, The more we are diverse in our opinions, the harder it is for us to unite. The more disunited we are, the weaker we become. The weaker we become, the easier it is for our enemies to defeat us. और इसका सबसे बड़ा जीता जागता ये होगा कि उम्मत पूरी जो है शिया और सुन्नी में बटी हुई है। शिया में भी बटी हुई है कि इस्ना अशरी हैं, इस्माइली हैं और बोहरा हैं। बोहरा भी दाऊदी बोहरा जो होते हैं वो भी इस्माइली का एक पार्ट है, वो है। फिर सुन्नी है, सुन्नी में हनफी हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, शाफ़ई हैं और जो है सल्फ़ी अहले हदीस हैं। और ये सब एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ने के कायल हैं। और इसी वजह से जो हरम शरीफ है, हरम शरीफ में 600 साल तक तुर्कों की, जितना तुर्कों का साम्राज्य रहा है, जो उस्मानी एम्पायर जो था, तो उस दौरान जो है हरम शरीफ में चार मुसल्ले बिछे हुए थे। और इन मुसल्लों में ये नहीं हो सकता था कि कभी एक हनफी इमाम आ जाए, कभी शाफ़ई इमाम आ जाए, या कभी हम्बली आ जाए, कभी मालिकी आ जाए। ये नहीं होता था, एक ही वक्त पे चार इमाम जो है नमाज पढ़ते थे। अब सोचिए कितना बड़ा जो है वो उम्मत पे डिवीज़न है, और अभी तक डिवीज़न है कि शिया सुन्नी अलग नहीं है, सुन्नी एक साथ अलग नहीं है। अब हनफी आ गए। हनफी में भी इंडिया में जो है आज से 1868 में जब देवबंद का मदरसा बना, उससे पहले इस रुए अर्ज़ पर, इस ज़मीन पर कोई देवबंदी नहीं था। और 1896 में मंज़ुरुल इस्लाम मदरसा बना बरेली में, और मैं भी बरेली का हूँ जैसे आप जानते हैं। तो यहाँ उससे पहले कोई भी बरेलवी नहीं था। अब ये हालत हो गई है कि बरेलवी देवबंदियों को शैतान की जमात कहता है,
اور گمراہ کہتا ہے اور گستاخ رسول کہتا ہے، اور دیوبند جو ہے وہ بریلویوں کو جو ہے وہ شیطان کے دم چھلے کہتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کو جو ہے وہ ایک سٹیایا ہوا بابا کہتا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے المحنت علی المفند لکھی کہ ایک ہند کی تلوار ایک سٹیائے ہوئے بابے کے سر پہ۔ تو یہ اس لیول تک ہے، تو یہ کوئی رحمت ہے یا زحمت ہے، یہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریے۔ اور جہاں تک یہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں جو ڈفرینسز اگر ہوتے تھے اس ٹائم میں تو کیسے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، I went to Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم in the morning and heard voices of two persons who had an argument with each other about a verse. Allah's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم came to us and the signs of anger could be seen on his face. He said, verily the people before you were destroyed because of their disagreements about their book. No doubt. We have been destroyed. There is no evidence remaining that this ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam has not been destroyed. We have really been destroyed, and we have been suffering at the hands of the kuffar for the last 500 years. 1506 AD, Muslims lost Spain, and thereafter in 1707 Aurangzeb died, and India lost, and thereafter India was lost to the Marathas and the Sikhs and the South Indians, Mysore since then, and finally it was lost to the British, and now India is a different country with a Hindu majority population and with two small areas like Pakistan and Bangladesh. So Muslims are losing, and the Ottoman Empire was divided, and it was divided into 52 different principalities, and therefore since 1506, the day Spain was lost, Cordoba and Malaga was lost. So from that day the Muslims are getting a beating, and it is all because of disagreements. The differences of opinion in regards to fiqh issues can be tolerated on a limited scale. That is, there are two ways of calling the iqama, no doubt. 2 بار اقامہ بولنا ہے، 4 بار اقامہ بولنا ہے، لیکن اس کو پکڑ لینا کہ 2 بار اقامہ بولنا ہے وہ ہم ویسے ہی بولیں گے، اور جو 1 بار بولے گا، اکہری بولے گا، اس کو ہم بولنے نہیں دیں گے، اور 1 بار کو پکڑ لینا کہ صاحب 1 بار ہی بولی جائے گی، ہم دوسری بار بولنے ہی نہیں دیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں بار اگر چوہری نماز ہوتی ہے تو دوہری اقامت بولی جاتی ہے، اور دوہری نماز ہوتی ہے تو اکہری اقامت بولی جاتی ہے، تو یہ اس طریقے کا ہے، اور اس کو لیکن انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، تو یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ However, differences of opinion in regards to عقیدہ issues are intolerable. عقیدہ جو ہے بالکل انٹالریبل ہے، عقیدے میں کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ صرف فقہ میں پرابلم میں ہو سکتی ہے کہ ہاتھ ایسے باندھیں یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں۔ 2 طریقے کی نماز ہے، ایک ہاتھ یہاں باندھنا اور ہاتھ چھوڑنا۔ کہیں عقیدے میں یہ نہیں ہے، کہیں ڈفرنس نہیں ہے کہ رفع دین نہیں کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت نماز بھی بغیر رفع دین کے ثابت نہیں ہے، لیکن ہاتھ چھوڑ کے بھی ثابت ہے جیسے مالکی اور شیعہ پڑھتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کے بھی ثابت ہے جیسے شافعی اور بریلوی اور حنبلی پڑھتے ہیں۔ تو حنفی، شافعی اور حنبلی پڑھتے ہیں، اور شیعہ اور مالکی جو ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ دونوں طریقے سے ثابت ہے، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ رفع دین نہیں ہوگا، رفع دین ہوگا، اور جو رفع دین نہیں کرتے ہیں ان کی نماز جو ہے وہ ناقص ہے۔ اور انفیکٹ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کو
جو مذاق بناتے ہیں اس کی، جو رفع دین کرتے ہیں، تو وہ اپنی آخرت کو خود سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مذاق بنانا، تو اب پتہ چلے گا انہیں آگے جا کے، واللہ عالم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ related that Ali said to the people of Iraq, "Judge as you used to judge, for I hate disagreements and I do my best until the people unite as one group, or I die as my companions have died." تو حضرت علی کی جو ہے آخری کوشش تھی کہ امت کو جوڑ کے رکھا جائے، کیونکہ امیر معاویہ، امیر شام جو تھے، وہ انہوں نے تو بغاوت کر دی تھی، تو یہ آخری اٹیمپٹ تھا حضرت علی کا، جس میں وہ نو ڈاؤٹ ناکام ہوئے، بہت چیزوں میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن یہ ہے کہ امت جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو ہی گئی، اور وہ ڈویژن ایسا ہوا کہ ابھی تک ہم اسے بھگت رہے ہیں۔ اور ایک اور انسیڈنس ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دی تھرڈ کلیف، میڈ حج ود دی مسلمس، ہی لیڈ دیم ٹو ڈو دی ظہر صلاۃ ایٹ منا اینڈ پریڈ 4 رکعت انسٹیڈ آف پریئنگ 2 ایز دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈن۔ تو یہ بھی ایک چلتا ہے وہاں پر حج میں آپ دیکھیں گے کہ جب حج پہ جائیں گے تو وہاں پہ لڑائی ہوگی، لوگوں میں آپس میں بہت جھک ہوگی کہ 4 رکعت پڑھی جائیں گی یا منا میں، یا 2 رکعت پڑھی جائیں گی، یا عرفات میں 4 پڑھی جائیں گی یا 2 پڑھی جائیں گی، یا مزدلفہ میں 4 پڑھی جائیں گی یا 2 پڑھی جائیں گی، تو اس میں بہت جھک ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 ہی ثابت ہے، میں تو صرف جاتا ہوں تو میں تو الحمدللہ صرف 2 ہی پڑھتا ہوں، اور لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ وہ اس پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو یہ نہیں ماننے ہوتے کہ یہ بھی طریقہ ہے، وہ اس کو یہ ماننے ہوتے کہ نہیں، یہ تو ہم حنفی ہیں تو ہم کریں گے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور ہم جو ہے صرف 2 کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں پورے منا میں اور پورے عرفات میں اور مزدلفہ میں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ وائی ڈینٹ یو ڈیفر ود ہم اینڈ پرے 2 رکعت، انہوں نے یہ پوچھا، تابعی تھا کہ اس نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ 2 رکعت پڑھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ڈس ایگریمنٹ از این ایول تھنگ۔ تو اب آپ یہ سوچ لیجیے، جیسے میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جب خلفاء راشد کوئی کام کریں گے تو وہ اوپنلی کرتے ہیں، تو ان سے اگر کسی نے ڈس ایگریمنٹ نہیں کیا تو وہ پھر سنت مانی جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ بھی آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی۔ اب اس کا بھی ریزن ہے کہ حضرت جو عبداللہ ابن یہ اپنے جو عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، وہ آگے چل کے بتائیں گے کہ ایک یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اس کا ترجمہ ہے اینڈ ہولڈ فاسٹ آل آف یو ٹوگیدر ٹو دی روپ آف اللہ دیٹ از دس قرآن اینڈ بی ناٹ ڈیوائڈیڈ امنگ یور سیلفس اینڈ ریمبر Allah's favor unto you, seeing that you were bitter enemies and he put love in your hearts for each other, so you became brothers in Islam by his grace, and you were on the brink of falling into the hellfire and he rescued you from it with الاسلام۔ تو یہ آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ورس نمبر 103۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی کہ قرآن کو، اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو، اور آپس میں جو ہے وہ اختلاف مت کرو، جیسے کہ تم اسلام آنے سے پہلے اختلاف کرتے تھے اور اپنی ایک دوسرے کی گردن مارنے کو آتر رہتے تھے، جیسے کہ جو سارے قبیلے والے تھے عرب کے، وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اب جو مدینہ شریف میں جو اوس اور خزرج جو دونوں قبیلے تھے، وہ دونوں آپس میں، انصار کے قبیلے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ان کی لڑائیاں جو ہیں سالوں سال تو نہیں کہہ سکتے، مطلب 100 سال چلتی تھی، پوری سینچوری ان کی لڑائیاں چلتی تھیں۔ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو اس کی بس عداوت اس نے لے لی، اب وہ جب تک اس کے گھر والوں کو مرڈر نہیں کرے گا، اس کا دیت نہیں لے لے گا،
یا اس کا بدلہ نہیں لے لے گا تو تب تک جو ہے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں. تو اس طریقے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپس میں لڑائی مت کرو اور اللہ کی رسی کو پکڑے رہو اور فرقوں میں نہ بٹو. دوسری جو آیت ہے قرآن مجید میں وہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 105. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بینات واولئک لهم عذاب عظیم. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے and be not of those who divided and differed among themselves after the clearer proofs had come to them. It is they for whom there is awful torment. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو آپس میں بڑھ گئے اور ایک دوسرے سے اختلاف کیا، بعض اس کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کلیئر اوپن کھلے دلائل آ چکے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بے حد غضبناک عذاب ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے، اب پھر وہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اسی حدیث سے کہ جب حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھی تو ابن مسعود preferred to pray 2 rakats for the noon prayer at Mina as it was done by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and Umar radiyallahu anhu on their Hajj. However, he compromised and prayed 4 rakats with Usman radiyallahu anhu to set an example of unity with the Muslims. کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ حکم ہے کہ اپنے جو امیر کی اطاعت کرو، اور امیر بھی کون؟ امیر جو تھا وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام میں بھی کوئی کون؟ خلیفہ راشد. تو اور ان سے سینئر بھی تھے حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو عثمان رضی اللہ عنہ، اور امیر بھی تھے، خلیفہ تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو کمپرومائز کیا اپنی اس پہ، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئے. لیکن ابھی ہم لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو نہ کسی کی بیعت کی ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارا بھی امیر ہے، اور نہ ہی کوئی اس لیول پہ پہنچا ہے. ہمیں چلنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے فرقوں کو چھوڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک جب آپ پہنچیں گے تبھی امت یونائٹ ہوگی. اس سے پہلے یونائٹ نہیں ہو سکتی. سب کی اپنی اپنی ڈھپلی، اپنا اپنا لاگ. Additionally, it is not allowed for Muslim to rebel against their Amir unless he is doing something which is un-Islamic. تو انہوں نے ایسا تو کوئی un-Islamic کرا نہیں تھا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھنے کی ایک ریزن اور بھی تھی. حضرت عثمان prayed 4 رکعت in order to indicate to the Muslim that the travel has the choice of praying 2 rakats or the complete prayer. تو یہ کمپلسری نہیں ہے جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں صاحب جو ہم سفر پہ جائیں گے تو ہم 2 ہی پڑھیں گے، ہم قصر ہی کریں گے. نہیں، آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، آپ پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. تو یہ جو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ some scholars of the view that he prayed 4 rakats because he intended to settle there and become resident. تو وہ اس لیے بھی انہوں نے پڑھی کیونکہ حضرت عمر کا جو تھا وہ پلاننگ تھی کہ وہ مکہ شریف میں سیٹل کریں گے. he wanted to relocate from مدینہ شریف، کیونکہ ان کے جو گورنر تھے، بنو امیہ کے گورنر تھے، ان کی جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے جو ہے مدینہ کے لوگ جو ہے ان سے بہت ناراض تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہی وانٹڈ ٹو ریلوکیٹ. واللہ عالم. دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیڈ اللہ ول نیور الاؤ مائی امہ ٹو بی یونائٹڈ اپون این ایرر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور امت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ دوسری حدیث کا وہ ہے، وہ متن ہے. تو امت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس لیے جو امت جس پر چل رہی ہے، امت میں جس میں پوری کوئی اختلاف نہیں ہے، امت کا جو اجماع ہے وہ ہمیشہ جو ہے حق پر ہوگا. جیسے کہ قبلہ کی طرف جو ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھو، لیکن سارے لوگ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہ
ہمارے پاس ٹریڈیشنل آ رہا ہے. اور قبر میں جب دفناتے ہیں تو دفناتے ہیں، کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ہے اس کو لٹانا ہے مردے کو، لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہ امت جو اجماع جو ہے، اجماع بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے. پہلی تو قرآن ہے، قرآن مجید ہے، دوسرا جو ہے وہ سنت ہے، تیسرا جو ہے اجماع امت ہے، اور چوتھا جو ہے وہ قیاس ہے. اور قیاس ہے اس کے تو یہ سب چیزیں ہیں، اور قیاس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے اجتہاد بھی، اس کے بعد اجتہاد آتا ہے. تو یہ 5 چیزیں، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ڈیسیجنز جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ اپنے فرقے، آپ اپنے یہ مولویوں، اور آپ اپنے یہ جو اماموں کے جو فقہ ہے، اس کو چھوڑ کر جو ان کے خلاف ہے، جو سنت کے خلاف ہے، جو آپ کو obvious لگ رہا ہے کہ سنت کے خلاف ہے، جب تک آپ وہ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک نہیں پہنچتے ہیں، تب تک یہ امت ایسے ہی اختلاف میں رہے گی. آپ کو قرآن مجید کو ترجیح دینی ہوگی اور احادیث کو ترجیح دینی ہوگی، تبھی آپ جو ہے اختلاف سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ ایک حنفی کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، مالکی کہتے ہیں ایک دم 100%، 180% اس کا اپوزٹ. کہیں کوئی امام کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو باقی تینوں امام اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح ہوں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صاحب میں تو حنفی ہوں تو میں تو ایسے ہی کروں گا، ہمارے احناف میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ پر بائنڈنگ جو ہے وہ فقہ حنفی نہیں ہے، آپ پر بائنڈنگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے قرآن مجید ہے. مین اس قرآن مجید، سیکنڈ کمز دا سنت. تو واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.